बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की तरफ से आज कानूनी महाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत आप कह लें, रिलीफ कह लें, जो उनको मिला है। और लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच था उसने GHQ हमला केस में मुल्ज़िमान को बादस गिरफ़्तारी ज़मानत दी है, मंजूर की, यानी कि पोस्ट अरेस्ट बेल उनकी मंजूर हुई है, उनको ग्रांट हुई है और उनकी रिहाई का हुक्म हुआ है। अब ये सानिया 9 मई जो है आपको पता है उसमें बहुत सारे वाक़यात हुए थे। वैसे तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ शहरों में वाक़यात हुए थे और उन वाक़यात के हवाले से बहुत सारी FIRs का इंदराज हुआ था, लेकिन 2 वाक़यात जो कि मेरे ख़्याल में इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मीडिया पर भी हाईलाइट होते रहे हैं और बहुत उनको संगीन और संजीदा नौयत का तसव्वुर किया जाता रहा है और अभी भी किया जाता है। वो एक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ था 9 मई को और दूसरा GHQ पर जो हमला हुआ था 9 मई को। तो ये जो केस है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के 2 जज साहिबान ने ज़मानत दी है मुल्ज़िमान को जो कि जेल में थे और उनकी रिहाई का हुक्म दिया, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, ये GHQ हमला केस था। ये जो FIR थी ये इसमें जो मुल्ज़िमान थे उनका ताल्लुक़ GHQ हमला केस से था। जो जज साहिबान हैं, जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ये दूसरे जज हैं और दोनों का फ़ैसला है, दोनों के सिग्नेचर्स हैं। और मैं इससे पहले कि ये फ़ैसला आपको पढ़ के सुनाऊं कि किन बुनियादों पर उन्होंने ये रिलीफ़ दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी महाज पर ये एक बड़ी जीत साबित हो रहा है, मैं आपको ज़रा क्विकली थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इससे पहले जो कानूनी महाज पर बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था वो प्री रेस्ट बेल, कबल गिरफ़्तारी ज़मानत जो कंफर्म हुई थी इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो FIRs का इंदराज हुआ था उसमें एक FIR पर और एक FIR में उन्होंने जो प्री रेस्ट बेल अपनी फ़ाइल की हुई थी वो मुतल्लिका जज ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है सेशंस कोर्ट ने जो है वो कंफर्म कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड कि इसमें उनको बदनीयती नज़र आ रही है पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की। और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कबल गिरफ़्तारी ज़मानत को डिस्पोज ऑफ करते हुए अदालत की जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन होती है वो मेलाफाइडी होती है, यानी कि बदनीयती होती है। अगर उन्हें नज़र आए कि मेलाफाइडी है बादियो नज़र में तो वो ज़मानत दे देते हैं कबल गिरफ़्तारी, यानी कि गिरफ़्तार होने से भी पहले, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में मिलता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में से एक वाक़े से मुतल्लिका FIR में जो पहले मिला था वो कानूनी महाज पे पहले एक बड़ी जीत थी और उसके कुछ दिन बाद आज एक दूसरा रिलीफ जिसमें शहरियार अफरीदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, रहनुमा हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको पता है, और भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मिला है जिनको बादस गिरफ़्तारी ज़मानत मिली है। प्री रेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल उसकी जो ग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली होती है मेलाफाइडी बदनीयती, इसी तरह पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि गिरफ़्तारी के बाद जो ज़मानत मिलती है उसकी जो फंडामेंटल ग्राउंड होती है वो फर्दर इंक्वायरी होती है। फर्दर इंक्वायरी यानी कि मज़ीद तहकीक। अगर अदालत को लगे कि मुल्ज़िम का जो गिल्ट है उसमें मज़ीद तहकीक की गुंजाइश मौजूद है, यानी कि पता नहीं इसने किया है ये जुर्म सरजद या नहीं किया है, एक वर्जन लगता है कि किया है, दूसरा वर्जन सामने आता है लगता है कि नहीं किया है, या कुछ अबहाम है या कॉन्ट्रडिक्शन है केस के अंदर जिनको बादियो नज़र में अभी अदालत रिकनसाइल नहीं कर सकती और वो ट्रायल में जाके सॉर्ट आउट होंगे तफसीली एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद और बहस सुनने के बाद, क्योंकि ट्रायल तो आपको पता ना कि बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव, लेंथी, डिटेल्ड प्रोसीजर होता है जिसके तहत ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचता है कि इस मुल्ज़िम ने ये जुर्म सरजद किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो उसके शवाहिद क्या हैं और क्या वो शवाहिद बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी कि तमाम तर शकूक व शुबहात से बालातर हैं। तो अगर तो ये नतीजे पर अदालत पहुंच जाती है ट्रायल कोर्ट तो फिर वो सज़ा सुना देती है। लेकिन उससे पहले जब ट्रायल पेंडिंग होता है और ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ होता और मुल्ज़िम पकड़ा जा चुका होता है FIR के इंदराज के बाद और वो जेल में होता है तो उसका वकील पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि बादस गिरफ़्तारी ज़मानत फ़ाइल करता है। अब उस बादस गिरफ़्तारी ज़मानत में जो बुनियादी तौर पर टेस्ट है जो अदालत देखती है वो फर्दर इंक्वायरी है।
عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بادی النظر میں کیا اس کیس میں اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں جس سے لگتا ہے that he has committed the offense, that connects the accused with the commission of the offense prima facie. اگر ایسا ایویڈنس موجود ہے تو پھر عدالت نارملی پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے اس کو ڈکلائن کر دیتی ہے. اور بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن میں سب سے بنیادی فیکٹر کی آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت یہاں پہ. جیسے میں نے پری اریسٹ بیل میں آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی فیکٹر بدنیتی میلافائڈی ہے، ویسے یہاں پہ فردر انکوائری ہے. اگر انہیں لگے کہ مزید تحقیق کی گنجائش ہے into the guilt of the accused، یعنی کہ یہ گنہگار ہے یا نہیں ہے، اس میں ابھی ابہام ہے، اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، پھر جا کے پتہ لگے گا. اور وہ تحقیق مکمل طور پر تو ٹرائل میں ہی ہونی ہے نا. تو پھر وہ عدالت کہتی ہے کہ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا ٹرائل، جب تک ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہینوں یا کبھی کبھار سالوں کے اعتبار سے بھی ٹرائل پرولونگ کر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تب تک کے لیے اس کو ضمانت پر رہا کر دو. اگر یہ ایونچولی گنہگار ہوا بھی تو اس ٹائم پہ اس کو سزا ہوگی تو پھر اریسٹ ہو جائے گا، پھر جیل میں چلا جائے گا اور جو بھی سزا ٹرائل کورٹ دی گئی یہ بھگتے گا. لیکن تب تک کے لیے اگر مزید تحقیق کی گنجائش ہے تو اس کو تب تک ضمانت پر رہا کر دیں. تو اس کیس میں مزید تحقیق کی گنجائش کی بنیاد پر جسٹس انوار الحق پنو نے اور جسٹس صفدر سلیم شاہد نے پوسٹ اریسٹ بیلز گرانٹ کی ہیں. اور اب میں ریلیونٹ چنک آرڈر کا پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو کہ کیا بات کی ہے عدالت نے یہ ریلیف دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو. وہ کہتے ہیں آرگیومنٹس ہرڈ، ریکارڈ پیروسڈ، یعنی کہ دلائل سن لیے گئے ہیں، ریکارڈ دیکھ لیا گیا ہے. پیروسر آف دا ریکارڈ ریویلز. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے سیپریٹلی جو تقریباً ملزمان ہیں میرے خیال میں 10 کے قریب ہے، تو سیپریٹلی پہلے ان کا کیس ڈسکس کیا ہے اور اس کے بعد کچھ جنرلی ڈسکس کیا ہے اور پھر سب کو بیلز گرانٹ کر دی ہیں. تو میں پورا ریلیونٹ پیراگراف جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں پیروسل آف دا ریکارڈ ریویلز دیٹ دی FIR واز لانچڈ on 9 مئی 2023 against 250/300 persons nominating as many as 6 accused persons. وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ FIR کا اندراج 9 مئی 2023 کو ہوا تھا 250 سے 300 لوگوں کے خلاف اور 6 لوگوں کو FIR میں نامزد کیا گیا تھا. So far as the petitioner مسمات نادیہ حسین is concerned. اب یہ سب سے پہلے خواتین جو اس کے اندر شامل کی گئی تھیں ان کو عدالت ڈسکس کر رہی ہے. وہ کہتی ہیں جی نادیہ حسین صاحبہ کا جہاں تک تعلق ہے she is not nominated in the FIR. وہ FIR میں نامزد نہیں ہے. She has been apprehended by the police and later on identified in the identification parade. پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور بعد میں شناخت پریڈ کے ذریعے ان کی شناخت ہوئی. No woman has been mentioned in the FIR who committed the occurrence as alleged in the FIR. FIR میں کسی بھی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا نام کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس خاتون نے، نام سے نہیں لکھا گیا کہ اس خاتون نے یہ وقوعہ کیا ہے یا یہ خاتون اس وقوعے میں شامل تھی. A woman namely افشاں کامران involved in the instant case was discharged during the course of remand by Judge ATC 1 راولپنڈی. یعنی کہ ایک خاتون اور کا وہ ذکر کر رہے ہیں، افشاں کامران، جو اس کیس کے اندر جن کو انوالو کیا گیا تھا ان کو ڈسچارج کر دیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 راولپنڈی نے 15 جون 2023 کو. اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک اور ملزمہ جس کا نام فاطمہ احسن تھا ان کو ضمانت دے دی تھی انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت نے 1 جون 2023 کو. اور the said order has not been challenged by the prosecution at any forum. یعنی کہ یہ جو آرڈرز ہوئے ہیں یہ استغاثہ نے، سرکاری وکیل نے، پروسیکیوشن نے کسی بھی پلیٹ فارم پر چیلنج ہی نہیں کیا. یعنی کہ ان کو ضمانتیں مل گئیں خواتین کو اور ان خواتین کی ضمانتوں کے جو آرڈر ہیں ان کے خلاف اپیلیں ہی نہیں فائل کی سرکار نے یا استغاثہ نے یا پروسیکیوشن نے. یہ عدالت کہہ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے خواتین کا کیس سیپریٹلی ڈسکس کیا ہے. اگلے پیراگراف میں اب وہ 2 اور اشخاص کی طرف آئے ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے حیدر محمود خان اور دوسرے کا نام ہے شیر سکندر. وہ کہتے ہیں as so far as the petitioners حیدر محمود خان and شیر سکندر are concerned they are nominated in the FIR. ان دونوں کو FIR میں نامزد کیا گیا but no specific role has been assigned to them. FIR میں تو دونوں کو نامزد کیا گیا، عدالت یہ کہہ رہی ہے، لیکن دونوں کو کوئی اسپیسیفک رول اسائن نہیں کیا گیا. یعنی کہ کوئی مخصوص عمل ان سے نہیں جوڑا گیا کہ اس
جرم کو سرزد کرنے میں انہوں نے کیا مخصوص عمل کیا تھا. جو جرم الیج کیا جا رہا ہے نا, جو الزام ہے کہ یہ جرم ہوا ہے, یہ کرائم کمٹ ہوا ہے, وہ کرائم کمٹ کرنے میں انہوں نے اسپیسیفکلی کیا رول, کیا کردار ادا کیا تھا, یہ ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں ہے. عدالت کہہ رہی ہے, پھر عدالت کہتی ہے allegedly they raised slogans. الزام یہ ہے کہ انہوں نے نعرے لگائے اینڈ یوزڈ ابیوسو لینگویج اگینسٹ پاکستان آرمی اور پاک فوج کے خلاف گندی زبان کا استعمال کیا. No specific slogans or words of abusive language are mentioned and attributed to them. یعنی کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ الزام تو یہ ہے کہ انہوں نے نعرے لگائے اور پاک فوج کے خلاف گندی زبان کا استعمال کیا, لیکن کیا نعرے لگائے اسپیسیفکلی, کیا مخصوص نعرے لگائے اور کیا مخصوص گندی زبان کا استعمال کیا, الفاظ کیا تھے, گندی زبان کے الفاظ کیا تھے, مخصوص نعرے کیا تھے, وہ نہیں لکھے کہ کیا تھے. یعنی کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ الزام تو ہے کہ انہوں نے نعرے لگائے اور گندی زبان کا استعمال کیا پاک فوج کے خلاف, لیکن یہ نہیں لکھا ایف آئی آر میں, یا یہ نہیں سامنے آئی بات کہ جی کیا نعرہ تھا اور کیا مخصوص الفاظ تھے جو کوالیفائی کرتے ہیں گندی زبان کے طور پہ پاک فوج کے خلاف. یہ نہیں مینشن کیا, یہ ایکسپلین نہیں کیا, یہ وضاحت نہیں کی, یہ عدالت کہہ رہی. آگے وہ کہتے جی allegedly the petitioners attacked upon the GHQ gate number 1 and army official forbade them but they did not stop their act. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام یہ ہے کہ پٹیشنرز یعنی کہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 1 پہ حملہ کیا اینڈ آرمی اوفیشل فاربیڈ دیم بٹ ڈڈ ناٹ اسٹاپ دیئر ایکٹ, اور فوجی اہلکاروں نے ان کو روکا, ان کو روکا لیکن ان کا جو عمل تھا اس کو نہیں روکا, بٹ ڈڈ ناٹ اسٹاپ دیئر ایکٹ. ٹھیک ہے. ریکارڈ ریویلز دیٹ نو آرمی اوفیشل ہیز بین ایسوسیٹڈ ود دی انویسٹیگیشن. آگے عدالت کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی فوجی اہلکار کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. یعنی کہ جن لوگوں کو وہاں پر جن کے عمل کو نہیں روکا لیکن ان کو وہ کہتے ہیں کہ فوربڈ کیا, وہ جنہوں نے فوجی اہلکاروں نے کیا ان فوجی اہلکاروں کو تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا کہ وہ کون سے فوجی اہلکار تھے. آگے کہتے ہیں جی, اب آگے مزید 2 پٹیشنرز درخواست گزار کی طرف چلے گئے, وہ پیراگراف نمبر 4 میں, اور کہتے ہیں پٹیشنرز عصمت اللہ اینڈ بالاج خان آر ناٹ نامینیٹڈ ان دی ایف آئی آر. یہ 2 لوگ جو ہیں یہ ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہیں. دے ور اریسٹڈ بائی دا پولیس انڈر سیکشن 54 CRPC and therefore during identification parade they were identified by the police official. ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور بعد میں شناخت پریڈ کے ذریعے ان کی شناخت کی گئی. No army official who were present at the spot and forbade the procession has been associated with the proceeding of identification parade to identify the petitioners. یہاں پہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی فوجی اہلکار جس نے جو کہ موقع پر موجود تھا اور جنہوں نے ان کو جلوس کو روکا تھا, اس میں سے کسی فوجی اہلکار کو شناخت پریڈ کے پروسیس کا حصہ نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے تھرو شناخت نہیں کرایا گیا کہ ہاں جی ہم نے اس کو روکا تھا. وہ شناخت پریڈ آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ جو کہ نامزد نہیں ہوتے ہیں, نامعلوم افراد ایف آئی آر کے اندر, جب ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف ہوتی ہے تو ان کی شناخت پریڈ ہوتی ہے. جو مدعی ہوتا ہے یا جو گواہ ہوتا ہے وہ میجسٹریٹ پوری ایک آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا پروسیجر ہے. وہ مدعی کو گواہ کو جیل میں لے کے جاتا ہے, وہ 10 لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, اس میں 1-2 بندے وہ والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہ 10 میں سے کہتے ہیں پہچانو ان میں سے کوئی ہے جس نے یہ جرم کیا تھا. تو پھر اگر وہ پہچان لیں تو وہ کہتے ہیں جی شناخت پریڈ میں ملزم کی شناخت ہو گئی ہے, مدعی نے کر دی ہے, گواہ نے کر دی. اور اگر وہ نہ پہچان سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ شناخت پریڈ میں شناخت نہیں ہو سکی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن فوجی اہلکاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ موقع پہ موجود تھے, who were present at the spot, ان سے شناخت ہی نہیں کروائی گئی, ان کو شناخت پریڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا, یہ عدالت کہہ رہی ہے. ان دی ایف آئی آر دے ہیو ناٹ بین اسائنڈ اینی رول, اور ایف آئی آر میں ان لوگوں کو کوئی اسپیسیفک رول بھی نہیں ان کا ہے, یعنی کہ ان کا کوئی مخصوص کردار نہیں ہے کہ یہ کردار انہوں نے ادا کیا جرم کے سرزد ہونے پہ. اور اب ہم آ جاتے ہیں
شہریار افریدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, منسٹر بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. ان کا جو سپریٹلی اسپیسیفکلی رول ڈسکس کیا گیا ہے اس آرڈر کے اندر پیراگراف نمبر 5 میں, وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں so far as the petitioner شہریار افریدی is concerned he is also not nominated in the FIR. جہاں تک شہریار افریدی کا تعلق ہے وہ FIR میں نامزد نہیں ہے. allegedly he made a speech and instigated the persons for commission of offence. الزام شہریار افریدی پر یہ ہے کہ شہریار افریدی نے ایک تقریر کی تھی اور لوگوں کو اکسایا تھا کہ وہ جرم سرزد کریں. Learned counsel for the petitioner has pointed out that on the basis of alleged speech an FIR was registered against the petitioner and he has been granted bail in the said case by the learned magistrate. وہ کہتے ہیں کہ شہریار افریدی کا جو وکیل ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جو الزام ہے کہ تقریر کی تھی شہریار افریدی نے, اس تقریر کی یا اس الزام کی بنیاد پہ ایک FIR درج ہوئی تھی اور اس FIR میں متعلقہ میجسٹریٹ نے شہریار افریدی کو ضمانت دے دی ہوئی ہے. This fact has not been denied by the learned special public prosecutor. اور جو وہاں پہ سرکاری وکیل ہے اس نے اس فیکٹ, اس واقعے کا انکار نہیں کیا, اس کو رد نہیں کیا, یعنی کہ وہ بھی اس نے نہیں کہا کہ ضمانت نہیں ہوئی ہے, اس نے انکار نہیں کیا اس بات سے. It has also not been explained that the persons who were listening the alleged speech were present in the alleged occurrence. تو یہ شہریار افریدی صاحب کا رول ہے جی. اور آگے آپ کچھ جنرلی جو ڈسکشن کیا عدالت نے پیراگراف نمبر 6 میں, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں دی petitioners have been involved in the occurrence with the allegation that they attacked upon the GHQ gate number 1, made slogans, used abusive language against Pakistan Army and caused loss to the Pakistan Army premises. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درخواست گزار ہے ان کے اوپر الزام یہ ہے FIR میں کہ انہوں نے GHQ کے گیٹ نمبر 1 پر حملہ کیا, نعرے بازی کی, پاک فوج کے خلاف گندی زبان کا استعمال کیا اور پاک فوج کے پریمیسز کو نقصان پہنچایا. But it is astonishing that no person sustained injury in the occurrence. لیکن یہ حیران کن ہے, عدالت آگے کہہ رہی ہے الزام بتانے کے بعد کہ الزام تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے, لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ حیران کن ہے کہ اس سارے وقوعے میں کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا. There were installed CCTV camera outside the GHQ army gate and inside premises of the Pakistan Army, but no record from the CCTV camera in this regard has been associated with the investigation. وہ یہ کہہ رہی ہے عدالت کہ جو GHQ کا گیٹ ہے اس کے باہر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے CCTV, اور اندر بھی پریمیسز میں کیمرے لگے ہوئے تھے, لیکن کوئی CCTV کیمرے کا ریکارڈ جو ہے وہ تفتیش میں شامل نہیں کیا گیا, تفتیش میں نہیں لگایا گیا. اگر یہ نہیں لگایا گیا تو میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں لگایا گیا, لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں لگایا گیا. تو عدالت ثبوت کی, شواہد کی بات کر رہی ہے, کیونکہ اب یہ جو 6 لوگ ہیں, اگر مثال کے طور پہ انہوں نے GHQ پر حملہ کیا تھا اور یہ وہاں پر موقع پر موجود تھے اور وہاں پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں اور CCTV عدالت میں پیش کر دیے جاتے تو وہ تو ایک بڑا مضبوط ایویڈنس ہو سکتا تھا نا. یہ اور بات ہے کہ اس کا فورینزکس وغیرہ ہونا تھا, پھر فورینزکس کی رپورٹ آنی تھی, لیکن ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس تو موجود ہونا تھا, واقعاتی شہادت جس کو آپ بولتے ہیں وہ موجود ہونی تھی. لیکن عدالت کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کی صورت میں, CCTV کیمرے ویڈیو کی صورت میں اس وقوعے کے حوالے سے کوئی واقعاتی شہادت ثبوت جو ہے وہ تفتیش میں شامل ہی نہیں ہوا, ڈالا ہی نہیں گیا. Even other side during investigation and course of identification parade, no official of the Pakistan Army has been associated. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ تفتیش میں اور شناخت پریڈ جو ملزمان کی ہوئی ہے اس میں کسی فوجی اہلکار کو بھی شامل نہیں کیا گیا, وہ بیچ میں ایسوسیٹ نہیں ہوا. In these circumstances, ان حالات میں prima facie offense under section 788 does not attract. اب عدالت کہہ رہی ہے, کنکلوژن کی طرف آ رہی ہے کہ ان حالات میں بادی النظر میں جو 780 جو انسداد دہشت گردی
ایکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے 1997 کا, اس 780 لگتی ہے دہشت گردی کی دفعہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کیس میں ہمیں لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, بادی نظر میں وہ نہیں لگتی ہے یہاں پہ. دی اوفینسز جو حالات عدالت گنوا رہی ہے, جو حالات گنوا رہی ہے, ان حالات میں عدالت اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بادی نظر میں 780 کا اطلاق نہیں ہوتا. دی اوفینسز انڈر سیکشن 353, 186, 341, 147, 148, 149 PPC اویلیبل. باقی یہ جتنے بھی اوفینسز میں نے بولے ہیں تعزیرات پاکستان کے جو FIR میں لگے ہوئے تھے, عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ سب قابل ضمانت ہیں, بیلیبل ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ بیلیبل اوفینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ملزم ایز اے میٹر آف رائٹ بیل ڈیمانڈ کر سکتا ہے, یعنی کہ اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کو ضمانت دیجیے. نان بیلیبل اوفینس اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ضمانت ہو ہی نہیں سکتی. نان بیلیبل اوفینس میں ایسا نہیں ہے کہ ضمانت ہو ہی نہیں سکتی. نان بیلیبل اوفینس میں عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ ضمانت دے یا نہ دے. اٹ از ناٹ دی رائٹ آف دی ایکیوزڈ کہ وہ ایز اے میٹر آف رائٹ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے ضمانت دو. یہ عدالت کی ثوابدید ہے جب نان بیلیبل اوفینس ہوتا ہے. لیکن جب بیلیبل اوفینس ہوتا ہے, قابل ضمانت کوئی جرم ہوتا ہے, اس میں پھر وہ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم کر سکتا ہے. تو یہ جتنے بھی اوفینسز یہاں پر گنوائے ہیں عدالت نے, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سارے ہیں ہی بیلیبل. تو اس میں ایز اے میٹر آف رائٹ عدالت کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ضمانت ملتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں دی اوفینس انڈر سیکشن 440 PPC از نان بیلیبل and punishment provided for the said offence is up to 5 years and the same does not fall within the ambit of prohibitory clause of section 497(1) CRPC. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 440 دفعہ 440 تعزیرات پاکستان کی FIR کے اندر درج ہے وہ نان بیلیبل ہے, وہ ناقابل ضمانت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو سزا ہے وہ 5 سال تک ہو سکتی ہے, لیکن وہ پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتا. پروہیبٹری کلاز وہ کلاز ہے جس میں سنگین ترین جرائم فال کرتے ہیں, تو اس میں ضمانت یعنی کہ پوسٹ اریسٹ بیل بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو وہ ایک ڈسٹنکشن ڈرا کیا ہے کورٹ نے کہ یہ ہے تو ناقابل ضمانت لیکن اسٹل اٹ ڈز ناٹ فال ود ان دا پروہیبٹری کلاز, لیکن پھر بھی وہ اس پروہیبٹری کلاز میں فال. پروہیبٹری کلاز مطلب کہ وہ ایک کیٹیگری آف اوفینسز ہے, آپ سمجھ لیں, جو سنگین ترین نوعیت کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے 302 قتل کیا جو 302 ہے دفعہ ہے, وہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتی ہے. لیکن 440 جو یہاں پہ لگا ہوا ہے جس کی سزا 5 سال تک ہے, 302 تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے نا, تو 440 وہ کہہ رہے ہیں ہے تو نان بیلیبل لیکن یہ پروہیبٹری کلاز میں نہیں فال کرتا. تو جو نہیں فال کرتا اس پہ عدالت پھر لینینٹ ویو لیتی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں سو فار ایز دی اوفینس انڈر سیکشن 436 PPC از کنسرنڈ آلدو پنشمنٹ پرووائڈیڈ فار دا سیڈ اوفینس از لائف امپریزنمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 436 تعزیرات پاکستان ناقابل ضمانت ہے اور اس کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے, بٹ ایز مینشنڈ ابو, لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر کہا, نو پرسن سسٹینڈ انجری, کہ کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ڈیورنگ دی اکرنس وقوعے کے دوران, اینڈ نو لاس آف لائف اکرڈ ڈیورنگ دی اکرنس, اور کوئی مارا بھی نہیں گیا. Therefore, applicability of this offence and common intention of the petitioners at the time of occurrence would be seen at the time of the trial. تو یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ 436 دفعہ 436 تعزیرات پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہے تو ناقابل ضمانت, اور وہ پروہیبٹری کلاز میں بھی فال کرتا ہے کیونکہ سرٹنلی وہ لائف امپریزنمنٹ عمر قید تک اس کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس وقوعے میں نہ تو کوئی شخص زخمی ہوا ہے نہ کوئی شخص قتل ہوا ہے, لہٰذا یہ اوفینس لگتا ہے یا نہیں لگتا, اور یہ جرم سرزد کرنے میں ان لوگوں کی کامن انٹینشن تھی. انہوں نے آپس میں کامن انٹینشن کے ساتھ یعنی کہ پلان کر کے اکٹھے باہم مشورے کے ساتھ یہ کیا یا نہیں کیا, اس کا فیصلہ ہوگا ایٹ دی ٹائم آف دا ٹرائل. یہ ٹرائل میں فیصلہ ہوگا. Till then, the case against the petitioners is of further inquiry falling under section 497(2) CRPC. جو بات میں نے آپ سے ویلاگ کے سٹارٹ میں کہی کہ further inquiry, مزید تحقیق کی گنجائش پوسٹ اریسٹ بیل کی سب سے بڑی, سب سے بنیادی, سب سے فنڈامنٹل گراؤنڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وہ ٹرائل میں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو, تو لہٰذا تب تک یہ کیس جو ہے یہ
مزید تحقیق کی گنجائش اس میں موجود ہے. یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جہاں پہ مزید تحقیق کی گنجائش موجود ہوتی ہے. Therefore, for what has been discussed above, all the 6 bail petitions are allowed. تو جو بھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے اس کے نتیجے میں ساری ضمانت کی درخواستیں ہم گرانٹ کرتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں. نادیہ حسین، حیدر محمود خان، عصمت اللہ، بالاج خان، شیر سکندر اور شہریار افریدی کو بعد از گرفتاری ضمانت دی جاتی ہے، لیکن مچل کے انہوں نے دینے ہیں 1 لاکھ تک کے ہر شخص نے with one surety each in the like amount to the satisfaction of the learned trial court. ٹرائل کورٹ میں مچل کے جمع کرائیں لاکھ کے اور ضمانت ان کو دی جاتی ہے. یہ آرڈر ہے جی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ، جسٹس انوار الحق پنو، جسٹس صفدر سلیم شاہد، اور پوسٹ اریسٹ بیل 9 مئی کے واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ سنگین نوعیت کا GHQ پر حملہ، GHQ کے گیٹ نمبر 1 پر جو وقوع ہوا اس کی جو FIR ہوئی، اس پہ عدالت کی ابھی تک کی اسیسمنٹ اور بیل کے حوالے سے ججمنٹ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. آئی ہوپ کہ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، آسان زبان میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.